बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-मुरसलात। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कसम उनकी जो भेजी जाती है लगातार, फिर जोर से झोंका देने वालियाँ, फिर उबार कर उठाने वालियाँ, फिर हक नाहक को खूब जुदा करने वालियाँ, फिर उनकी कसम जो जिक्र का इत्तफाक करती हैं। हुज्जत तमाम करने या डराने को बेशक जिस बात का तुम वादा दिए जाते हो जरूर होनी है। फिर जब तारे महव कर दिए जाएं और जब आसमान में रखने पड़ें और जब पहाड़ गुबार करके उड़ा दिए जाएं और जब रसूलों का वक्त आए किस दिन के लिए ठहराए गए थे, रोज फैसले के लिए। और तू क्या जाने वो रोज फैसला क्या है। जुटलाने वालों को उस दिन की खराबी, क्या हमने अगलों को हलाक न फरमाया, फिर पिछलों को उनके पीछे पहुंचाएंगे। मुजरिमों के साथ हम ऐसा ही करते हैं। उस दिन जुटलाने वालों की खराबी, क्या हमने तुम्हें एक बेकदर पानी से पैदा न फरमाया, फिर उसे एक महफूज जगह में रखा, एक मालूम अंदाजा तक, फिर हमने अंदाजा फरमाया तो हम क्या ही अच्छे कादिर। उस दिन जुटलाने वालों की खराबी, क्या हमने जमीन को जमा करने वाली न किया, तुम्हारे जिंदों और मुर्दों की, और हमने इसमें ऊंचे ऊंचे लंगर डाले और हमने तुम्हें खूब मीठा पानी पिलाया। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी। चलो उसकी तरफ जिसे झुटलाते थे, चलो उस धुएं के साए की तरफ जिसकी 3 शाखें, न साया दे न लिपट से बचाए। बेशक दोजख चिंगारियां उड़ाती है, जैसे ऊंचे महल, गोया वो जर्द रंग के ऊंट हैं। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी। ये दिन है कि वो ना बोल सकेंगे और ना उन्हें इजाजत मिले कि उज़र करें। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी। ये है फैसले का दिन, हमने तुम्हें जमा किया और सब अक्लों को, अब अगर तुम्हारा कोई दाव हो तो मुझ पर चल लो। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी। बेशक डर वाले सायों और चश्मों में हैं और मेवे में जो उनका जी चाहे खाओ और पियो और रचता हुआ अपने आमाल का सिला। बेशक नेकियों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। इस दिन झुटलाने वालों की खराबी। कुछ दिन खा लो और बरत लो, जरूर तुम मुजरिम हो। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी। और जब उनसे कहा जाए कि नमाज पढ़ो तो नहीं पढ़ते। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी। फिर उसके बाद ऐसी कौन सी बात पर ईमान लाएंगे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए मेरी बहनों, अब इसकी तफसीर को अल्लाह पाक की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सूरह मुरसलात मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। इसमें 2 रुकू, 50 आयतें, 180 कलमे, 816 हुर्फ हैं। मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई उनकी तरफ जिसका नाम क़यामत है। और फिर अल्लाह ताला ने क़यामत के बारे में बताया कि बहुत ज़ोर से ये इंसान को गिराएगी। फिर उबार कर उठाने वाली, मतलब ये कि जो कब्रों में होंगे वो निकलेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि वो क़यामत के रोज़ ना बाप बेटी का होगा, ना माँ बेटे की होगी, और ना ही कोई रिश्ता मियाँ बीवी का काम आने को है। ये एक वादा है, अल्लाह फरमाता है, जिसका कुरान मजीद में बार बार तुम्हारे रब ने जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें पता है कि उस दिन तारे जो जमीन पर गिरेंगे उनकी चमक खत्म हो गई होगी, और यहाँ तक कि आसमान में तो सुराख हो रहे होंगे, और पहाड़ ऐसे हो जाएगा जैसे एक ढंकी हुई रुई के माने। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे बंदों, मैंने नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा था। और हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी फरमाया कि वल मुरसलात, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये एक दिन आएगा, तुम्हें क्या पता है काफिरों कि वो रोज जो फैसले का दिन है वो कैसा है। तुम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें तो क़यामत पर ईमान ही नहीं है। तुम्हारे लिए बहुत खराबी है, क्योंकि तुम इस रोज़े आखिरत को भूल बैठे हो।
شان نزول میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والمرسلات شب جن میں نازل ہوئی، ہم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رکاب سعادت میں تھے، یعنی ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ رات کا وقت تھا۔ جب مینا کے غار میں پہنچے، والمرسلات نازل ہو گئی، اور ہم حضور سے اس کو پڑھتے تھے اور حضور اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ اچانک ایک سانپ نے جست کی، ہم اس کو مارنے کے لیے لپکے، وہ بھاگ گیا۔ حضور نے فرمایا تم اس کی برائی سے بچائے گئے، وہ تمہاری برائی سے یہ غار منا میں غار و مرسلات کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے صحابہ کرام نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ سورہ ایک ساتھ نازل ہوئی، اور جب نازل ہوئی تو ہم نے پڑھی، اور جب ہم نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مرسلات کی برکت سے اتنے بڑے سانپ کے زہر سے یا اس کے ڈسنے سے ہم سب کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جو میں نے 5 صفات کی قسم کھائی ہے، ان میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ظاہر میں ہیں، جو تمہیں نظر آتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی تمہیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ ان میں قیامت کی وہ ہوا بھی ہے، اس میں ملائکہ کا ایک ایسی چیخدار آواز نکالنا بھی ہے۔ اس قسم میں قرآن مجید کے الفاظ اٹھا لینے کے بارے میں بھی ہے، جو تم ابھی اس دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہو۔ اس قسم کے اندر ان ملائکہ کی بھی قسم ہے جو تمہیں قبروں کے اٹھتے ہی سامنے نظر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارے جسم کا ہر اعضا صرف اور صرف اللہ ہی کے حکم سے بول رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، یاد رکھنا ذات الہی کے سوا ہر شے کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، ہر شے کو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی قسم میں نے سورہ مرسلات میں کھائی ہے نا میرے بندو، وہ تم ابھی دیکھ ہی نہیں پا رہے، اور نہ تم دیکھ سکتے ہو۔ قیامت جیسی ہوا اللہ فرماتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے اس دنیا میں۔ یہ آندھیاں، یہ جو نارمل ہم ڈیزاسٹرز دیکھتے ہیں، جس میں ہمارے ارتھ کوئکس بھی ہیں، جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اچانک پہاڑوں کا گر جانا، اچانک سے کوئی طوفان آ جانا، یا پھر یہ کہ کسی چیز کا پھٹ جانا، جس کے نکلتے ہی ایک آگ کا شعلہ نکلتا ہے، جس کے پھٹنے سے، یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ جو قیامت کا منظر ہے وہ تو ابھی تم نے دیکھا ہی نہیں، لیکن میں پھر بھی اس کی قسم کھا کر تمہیں یقین دلا رہا ہوں میرے بندوں، کہ جس نے اللہ کو جھٹلایا ہے نا، اس دن ان کی بہت خرابی ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے اللہ کو بہت آسان ہے، جیسے اللہ نے پیچھے جو قومیں گزری ان کو کیسے کیسے عذاب دیے تھے نا۔ عاد سمود کی قوم کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے، صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قوموں پر جو عذاب داخل ہوا اس میں ہواؤں کی معاملات اور ہواؤں کے بھیجے ہوئے عذاب شامل تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے میری بندیوں یہ اس سے بھی اوپر کا عذاب ہوگا۔ نو ون نوز، صرف اللہ جانتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارا اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ بندوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، لیکن اللہ مجرموں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ اور جو سب سے بڑے مجرم ہیں وہ یہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو بہت خرابی ہے اس دن، ان عذاب والوں پر بڑی خرابی ہے، ان کافروں پر، منافقوں پر، جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ جانے کیوں انسان اس چیز کو ایک اندازے کے تحت سمجھ ہی نہیں پایا کہ اس کی بدن میں جو پانی گھومتا ہے، اس بدن کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک پشت میں جمع رکھا ہے، جو ہماری پیچھے بیک بون ہوتی ہے، اس کے اندر کا جو پانی ہوتا ہے، در حقیقت یہ پانی انسان کی افزائش نسل کے لیے داخل ہوتا ہے دوسری مادہ کے جسم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ جانے کیوں
انہیں کیوں نہیں نظر آتا کہ وہ ایک ایسا محفوظ کیا ہوا پانی اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اور اس طرح سے رکھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ کس مرد کی پشت میں اللہ نے کتنی اولادیں رکھی ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے نہ جانے کیوں یہ اپنے مردوں کے بدن بھی دیکھتے ہیں، کیوں ان مردوں کے بدن کو اگر یہ کھولیں اور وہ بیک بون نکالیں تو وہاں سے پھر انہیں وہ پانی نہیں ملے گا، وہ پانی سوکھ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیوں انہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ کتنا اچھا قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے افزائش نسل کے لیے کتنا ایک اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں مانتے ہو نا مجھے خدا، تو ٹھیک ہے تمہاری خرابی ہے۔ اب سنو، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں، میں تم سے کہتا ہوں غور کرو، اس دنیا میں جہاں تم رہتے ہو، یہ دنیا صرف زندہ لوگوں کے لیے ہے اور مردہ لوگوں کے لیے ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے اس کے علاوہ تم نے کوئی اور چیز دیکھی؟ یہاں پر دو چیزیں ملتی ہے، یا تو زندگی یعنی کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، یا پھر مردہ یعنی کہ مردہ ہو کر وہ دفن ہو جاتا ہے قبر میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کبھی تم نے مردہ ہڈیوں کو جمع کر کے دیکھا؟ کیا ان مردہ ہڈیوں کے بیک بون میں دیکھا کوئی پانی تمہیں دکھائی دیتا ہے؟ نہیں دکھائی دیتا۔ رحمان فرماتا ہے پھر تمہارا وہ گوشت پوشت کہاں جاتا ہے جو خدا نے تمہیں عطا فرمایا تھا اس دنیا کے اندر؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تم سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیوں تمہیں دکھائی نہیں دیتا ان مردوں کی پشت کے اندر وہ پانی جس سے اللہ تعالیٰ افزائش نسل کرتا ہے؟ ایک پانی کی قطرے ہی کی تو حرکت ہے، اللہ فرماتا ہے، اور پھر اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنا دی۔ رحمان فرماتا ہے اے میرے بندو، کیا تمہیں دکھائی دیتا ہے تمہارا رب؟ کبھی مردوں کو کھول کر دیکھو، تمہیں تمہارا رب دکھائی دے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ انہی مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اس میں کیا عجیب بات؟ اللہ فرماتا ہے جس نے مرد کے پانی کے اندر، اور وہ پانی جو اللہ نے مرد کی کمر کی پشت میں رکھا، اور وہ بھی اس وقت تک رکھا جب تک کہ وہ زندہ تھا، اور ایک مقرر میعاد تک رکھا۔ ایک لڑکا جوان ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے نا جب وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جب وہ جوان ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد جب وہ مرد بنتا ہے، مرد ہونے کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد پھر اس کے گھر کتنی اولادیں ہوں گی؟ اللہ فرماتا ہے اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر کے رکھا ہے۔ ہر مرد اپنی پشت پہ اپنی اولاد کو لے کر دنیا میں آ جاتا ہے۔ رحمان فرماتا ہے تمہیں نہیں دکھائی دیتا نا؟ ایسے ہی ٹھیک تمہیں قیامت بھی ابھی نہیں دکھائی دے رہی۔ تمہیں جب اولاد اس دنیا میں آتی ہے اس مرد کی، تم دیکھتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ موجود ہے، تو سنو ٹھیک ویسے ہی قیامت بھی آئے گی جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ جس دن تم قیامت کو دیکھو گے اے کافروں منافقوں، تمہیں یقین آ جائے گا تمہارا اللہ موجود ہے۔ اور سنو اے میرے بندو، میں تم سے پوچھتا ہوں سمندر کی کبھی گہرائی کا اندازہ کر سکے ہو؟ نہیں۔ جہاں تک تمہیں سمندر کی خاک ملتی ہے تم سمجھتے ہو کہ کیا سمندر اتنا ہی گہرا ہے؟ نہیں۔ سنو، جہاں تمہیں خاک دکھائی دیتی ہے نا، اس سمندر کی گہرائی کے نیچے کی خاک کے نیچے پھر ایک اور سمندر ہے، اللہ فرماتا ہے۔ رحمان فرماتا ہے جیسے تمہیں وہ سمندر کی خاک کے اندر کا سمندر نہیں دکھائی دیتا جو کہ موجود ہے، جو کہ موجود ہے، اور سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق واقعی سمندر کے اندر کی جو خاک ہے اس کے نیچے کا سارا پانی میٹھا ہے۔ یہ سائنٹیفک ریزنز بتاتی ہیں، اور سائنس نے کہا ہے کہ بہت مشکل ہے اس بات کی تحقیق کرنا کہ اگر اس سمندر کے اندر ہم کوئی ڈائیمیٹر، کوئی پیمانہ، کوئی بھی چیز ایسی ڈالے، ہم نہیں ڈال سکتے کیونکہ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ پانی کتنا گہرا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سنو، سنو اے میرے بندو، ٹھیک جیسے سمندر کے نیچے کا سبز حصہ جو زمین تمہیں دکھائی دیتی اور تم سمجھتے ہو نا کہ یہیں تک سمندر ہے، تو ایسی بات نہیں، اس کے نیچے سمندر ہے، اس کو تم مانتے ہو نا، لیکن تم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ یاد رکھنا دوزخ کی گہرائی بھی ایسی ہے، اللہ فرماتا ہے ایسی ہی دوزخ کی گہرائی ہے
جسے تم دیکھ ہی نہیں پاتے، جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور کیوں اللہ نے یہاں پر یہ اشارہ فرمایا؟ کیونکہ جو دوزخ ہے نا، وہ زمین کے پاتال میں بنائی گئی ہے، جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اسی سمندر کے اوپر دیکھو، میں تمہیں خوب یہاں سے میٹھا پانی دیتا ہوں۔ کیا تم اندازہ کر سکتے ہو کہ ٹھیک اسی کے نیچے دوزخ ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو اے جھٹلانے والوں، جہنم کا جو دھواں ہے وہ اتنا اونچا ہوگا روز قیامت کہ اس کی 3 شاخیں بنیں گی، 3 برانچز بنیں گی۔ ایک کفار کے سروں پر سے گزرے گی، ان کے رائٹ ہینڈ سائڈ سے، ایک ان کے لیفٹ ہینڈ سائڈ سے گزریں گی جب وہ حساب سے فارغ ہو کر آئیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جو بہت زیادہ گہری شاخ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، ایک رائٹ پر ہے، ایک لیفٹ پر ہے، اور ایک سیدھی نیچے جا رہی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے سنو اے میرے بندو، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا نا کہ اسے جہنم کے دھوئیں میں پھینک دو اس بندے کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بندہ دھوئیں میں ہی غائب ہو جائے گا، اسے کچھ بھی نہیں جہنم میں دکھائی دے گا سوائے ایک دہکتی ہوئی آگ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تمہیں پتہ ہے، اس کے برخلاف تم اے میرے بندو تم کہاں ہوگے؟ سنو، تم اللہ تعالیٰ کے پیارے عرش کے سائے میں ہوگے۔ میرے بندو تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ اس دن وہ کافر بول نہیں سکیں گے کہ اللہ تو ہمیں کوئی محل میں رکھ، کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بتاؤں کہ دوزخ میں ان کے محل کیسے ہوں گے؟ ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کو تم دیکھتے ہو نا، دیکھنے میں کتنا اونچا ہے، اور پھر اس اونٹ کے اوپر جو بنی ہوئی اونٹنی کے اوپر جو ایک جہاں وہ پانی کو اسٹور کرتا ہے، رحمان فرماتا ہے کہ بس اتنا ہی ان کا مکان ہے، اور وہ بھی جہنم کے اندر ہی۔ اب اس اونٹنی کو ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بس اس اونٹنی کو دیکھ لو، یہ ایسے ہی ان کے زرد رنگ کے محل ہوں گے۔ اور وہ زرد رنگ کیوں اللہ نے کہا؟ کیونکہ اس میں بھی آگ ہی لگی ہوئی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کافروں بڑی تمہارے لیے خرابی ہے، اس دن تم کوئی بات مجھ سے کر ہی نہیں سکو گے، اور گرمی کی شدت سے تمہاری پیاس سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی۔ پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتیوں کی شفاعت کریں گے اور انہیں حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، مگر تمہیں تو پلانے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی اس دن اللہ کے پاس نہیں ہوگا۔ تمہاری بڑی خرابی ہے، اور کیا حجتیں قائم کرو گے؟ کیا کیا ریزنز دو گے؟ کیا یہ ریزنز دو گے کہ اللہ ہمارے سارے فاسد خیال تھے، یا پھر کوئی ایسے بہانے بناؤ گے کہ ہم عیش و عشرت کی زندگی میں گم تھے؟ سنو، اللہ فرماتا ہے کافروں تمہارا کوئی ریزن قبول نہیں کیا جائے گا، اس دن نہیں کیا جائے گا، تمہاری بڑی خرابی ہے اس دن ہے کافروں۔ اور سنو، اللہ فرماتا ہے اب میرے بندو تم سنو، اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو دیکھا اور ان کی ایمان پر آ گئے، اور اللہ کے عذاب سے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کچھ ایسے تھے جنہوں نے پیغمبروں کی بہت تکذیب کی۔ اللہ فرماتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کافروں، کیا تمہارا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا؟ اللہ کہتا ہے سن لو اے کافروں، ہو سکتا ہے کہ کبھی تم قرآن مجید پڑھ کر صرف چیک کر لو کہ آخر دیکھے تو صحیح کہ یہ جو فائنل بک دنیا کی ہے اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا تم پاؤ گے کہ اے کافروں تمہاری بڑی ہلاکت ہے، لہٰذا ابھی بھی اگر چاہو تو اللہ پر ایمان لے اور اچھی طرح سے ریسرچ کر لو سورہ المرسلات پڑھ کر کہ دنیا کے سمندر کے نیچے کا بالائی خانہ کیسا ہے، اور جاؤ اور قبروں کو کھول کر دیکھ لو کہ مردوں کے اندر کوئی ڈی این اے موجود ہے، یعنی کہ کوئی ایسا پانی ہے، کوئی ایسی طاقت ہے ان کی ہڈیوں میں جس سے وہ پھر سے کوئی بچہ پیدا کر سکے؟ نہیں ہے۔
اللہ فرماتا ہے اچھے طریقے سے دنیا کو کھگول لو، دیکھ لو، یقین تو آئے گا نا کہ اللہ موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے میری بہنوں کہ اگر کوئی کافر اللہ کی ہدایت پر قرآن مجید کھول لے، الحمدللہ رب العالمین سے وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہے، اور جب سورہ ناس کی آخری آیت پر آتا ہے تو وہ ایمان افروز ہو چکا ہوتا ہے، اور قرآن پڑھنے کے بعد سیدھا مسجد جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی کلمہ پڑھا دے کہ میں مومن ہو جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے اے وہ کافرو جو قرآن مجید پڑھ بھی لو اور پھر بھی شک میں رہو، خرابی ہے تمہارے لیے کہ پھر تو تم پر شیطان کا بہت اچھا وار چل گیا، کیونکہ اللہ جانتا تھا نا کہ دنیا جب تک رہے گی کوئی نہ کوئی تو آتا رہے گا قرآن مجید پڑھنے کے لیے، کوئی نہ کوئی کافر تو سوچے گا کہ چلو کسی صحیح دین کی ریسرچ کر لی جائے۔ اللہ فرماتا ہے اے میری بندیوں اور اے میرے بندو، چونکہ تم نے آخری دن کو نہیں جھٹلایا، تم نے قرآن مجید پڑھا، تم نے بہت اچھا کام کیا، اللہ فرماتا ہے تو سنو اے ڈر والوں، تمہارے لیے تمہارے اللہ نے جنت میں بڑے خوبصورت درخت لگائے ہیں، ہر درخت کے اندر جو پھل ہے اس کی لذت کچھ بہت ہی منفرد اور الگ ہے، اور ہر سیب کی خوشبو ایسی کہ جب تک تم سونگھو تمہیں ایسا لگے کہ تمہارے ناکوں میں کوئی عطر چلا گیا ہو۔ اور سنو اہل جنت، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم سب کو جنت میں اپنی مرضی کی نعمتیں ملیں گی۔ دنیا کے اندر تو تمہیں وہ سب کچھ نہیں میسر ہوا جو تم چاہتے تھے، کیونکہ تمہاری خواہش اپنی خواہش نفس پر نہ تھی بلکہ اللہ کی رضا پر تھی۔ تو سنو نا، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کا صلہ تمہیں تمہارا اللہ دے گا۔ ان کذالک نجزی المحسنین، نیکوں کو اللہ ایسا ہی بدلہ دے دیتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے اس دن بڑی خرابی ہے جھٹلانے والوں کی، جنہوں نے اللہ کو نہ سمجھا، اللہ کی قدر نہ کی، قرآن مجید اور دین اسلام کے نور کو نہ سمجھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا داروں، اے کافروں، دنیا میں تو تم جتنا کھانا پینا چاہتے ہو کھا لو، مگر اللہ کی بارگاہ میں تو مجرم ہی ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی کھانے میں تو یہ خرابی ہے کہ جب تم اس کو کھاتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، فضلہ بننے کے بعد ریسٹ روم جاتے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ تو جو تم نے کھایا تم نے یہیں پر نکال دیا۔ پر اللہ فرماتا ہے سنو اے میرے بندو، میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا میں جتنا تمہارا رب تمہیں کھانا پینا دیتا ہے اور تم اس کھانے اور پینے پر اللہ کا جب شکر ادا کرتے ہو، تمہیں جتنا رزق حلال ملتا ہے اسی میں خوش رہتے ہو، میں تمہیں بتاؤں کہ جنت میں تمہیں ایسا کھانا دیا جائے گا جس میں تمہیں ذائقے کے اندر ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوگا، اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا ذائقہ ہوگا کہ تمہارا جی چاہے گا کہ تم بار بار کھاؤ۔ اور اللہ فرماتا پھر بار بار کھانا، بار بار پینا، تمہارے تو دلوں میں بات آئے گی، تمہارا رب پورا کر دے گا۔ مگر پھر اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی، انہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اے دنیا کے کافروں، میں تم سے مخاطب ہوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، دنیا میں جتنی نعمتیں مسلمانوں کے لیے ہیں وہ تمہارے لیے بھی تو ہیں، پانی سے لے کر شہد تک، شہد سے لے کر نمک تک، نمک سے لے کر دنیا کا ہر وہ جانور جو اللہ نے حلال کیا مسلمانوں پر، وہ تمہارے لیے بھی میسر ہے۔ مگر میں تمہیں بتاؤں کہ اے کافرو، تمہیں اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور نماز پڑھو تو تم نہیں پڑھتے، اور جب مسلمان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور نماز پڑھو تو وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر نماز کی طرف چلے آتے ہیں، وہ اپنے خالق کی حقیقی کو سجدہ کر کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیسی خرابی تمہاری ہونے والی ہے کافروں۔ پھر میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آج سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی، معجزات پیغمبر دیکھنے کے بعد، آسمان اور زمین جو خدا کی بہترین نشانیاں ہیں، یہ سورج چاند ستارے جو کوئی انسان کبھی انوینٹ کر ہی نہیں سکتا، یہ بہترین نشانیاں ہیں نا؟ یہ آسمان
کیا کوئی ایسا دوسرا آسمان بنا سکتا ہے؟ No one can create this سوائے اللہ کے۔ اور اللہ فرماتا ہے اتنی بہترین نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر یہ جو معجزاتی کتاب، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھی قرآن مجید پڑھنے کے بعد، جو کہ ایک واقعی ایک بہت معجزاتی کتاب ہے، ایسی کتاب no one can create، قیامت تک کوئی نہیں بنا سکتا۔ اور کتاب تو چھوڑ دو، اللہ نے چیلنج کیا ہے قرآن مجید میں کہ ایسی 10 آیتیں صرف بنا کر لے کر آ جاؤ، نہیں بنا سکتے تم۔ اور پھر اللہ نے اور چیلنج کیا کہ ایک کام کرو، دنیا کے جتنے جنات ہیں ان کو جمع کرو، اے کافرو، دنیا کے جتنے انسان ہیں ان کو جمع کرو، دنیا کے جتنے چرند پرند حیوان ہیں، اگر تم ان کی لینگویج سمجھ سکتے ہو ان سب کو بھی جمع کرو، اور صرف 10 آیتیں قرآن مجید کے برابر بنا کر لے کر آ جاؤ۔ 10 آیتیں صرف، no one can create this، صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تو بہت ایسے دنیا کے چیلنجز ہیں جو کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اب تم چاند پر پہنچ جاؤ، یا پھر تم جتنے بھی جوپیٹرز، مارس، جتنے بھی تمہارے پلانٹس ہیں ان سب تک پہنچ جاؤ، چاند کی مٹی لے کر آ جاؤ، کچھ بھی کر لو، بٹ تم نہیں کر سکتے ہو۔ اور جب تم نے مان لیا کہ تم نہیں کر سکتے ہو، تو پھر کیوں اس کرنے والے پر ایمان نہیں لاتے جس کا نام اللہ ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اب اس سے زیادہ تمہیں اور کیا بات پر ایمان دلایا جائے جو تم کر نہیں سکتے، اور صرف تم نہیں بلکہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اگر کچھ کر سکتا ہے، کوئی کر سکتا ہے، تو وہ صرف تمہارا اللہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر تم کافروں، تمہارے لیے واقعی خرابی ہے، تمہارے لیے واقعی خرابی ہے۔ افسوس ہے اس دن پر جس کا نام قیامت ہے، اور روز محشر کے اس دن تم سب کے سب دوزخ میں داخل کیے جاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔